रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं होली मुस्वी प्रोग्राम मेहदियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 11 दिसंबर है, 25 रबीउल सानी है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी इसमें इस प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो एक ईमेल एड्रेस आवेज़ा किया जाता है, जिसपे आपके सवालात लिए जाते हैं और उन सवालात की रोशनी में आपको जवाबात भी दिए जाते हैं। और हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको हम पिछली गुफ्तगू के साथ मरबूत करते हैं। पिछली नशिस्त में, जो कि चौथी हमारी नशिस्त थी इस सिलसिले में, जिसमें तमाम मिल्लत इस्लामिया में खुसूसन अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जहाँ-जहाँ पर मिलता है और जहाँ-जहाँ पर कुरानी हवालाजात के साथ तहरीर है, मौरख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने जो कुछ मकतूब किया उसको आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था। इसमें हमने सूरत अन-निसा, सूरत अल-माइदा और सूरत अल-इनाम के हवाले से जो अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में ज़िक्र हुआ वो आपकी खिदमत में पेश किया था। आज अपनी गुफ्तगू को जो है वो आगे लेकर बढ़ेंगे और सूरत अल-आराफ में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अहले सुन्नत की निगाह में क्या है, सूरत अनफ़ाल का ज़िक्र होगा, सूरह तौबा और सूरह अल-यूनुस। इन तमाम चीज़ों को जब देखेंगे अहले सुन्नत की किताबों में कहाँ-कहाँ पर इमाम ज़माना का मज़ीद ज़िक्र मौजूद है। इस बेहतरीन ज़िक्र के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल-नजवी साहब, नजफ़ अशरफ इराक़ से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत। क़बल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू को नाज़रीन पिछले प्रोग्राम की गुफ्तगू में जहाँ पर रोका था वहाँ से मरबूत करें, आपको बताते चलें कि मेहदियत के ऊपर ये एक मार्केतुल आरा प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि हर इंसान के पास इतना आजकल वक्त नहीं है कि वो तमाम ही मशरब और तमाम ही मकतब की किताबों को खंगाले, उनको पढ़े, उनको ये तमाम चीज़ें। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम मिल्लत इस्लामिया की जो बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, बड़े-बड़े कुतुबखाने हैं, बड़े-बड़े मुहद्दिसीन हैं, बड़े-बड़े मौरख़ीन हैं, उन सब ने जो कुछ इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए अपनी तहरीरों में कलमबंद किया है, उनको हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि रिसर्च करके और वो एक सिलसिले के साथ, एक तवातर के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो अहले सुन्नत की जो मोतबर तरीन किताबें हैं, उसमें इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कहाँ-कहाँ पर और किन-किन कुरानी रेफरेंसेस के साथ मौजूद है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो हालात और वाक़यात और हवादिसात जिसकी रफ़्तार यक़ीनन बहुत तेज़ है, उनको अहादीस में कहाँ-कहाँ पे ज़िक्र किया गया है, उसके अंदर निशानियाँ हतमी कौन-सी हैं, अलामात हतमी जिनको कहा जाता है, और गैर हतमी कितनी तादाद है, उनकी क्या तादाद है, वो कितनी सैकड़ों में है, हज़ारों में है, और हतमी जो है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी जो है वो बरतरफ किया जाएगा और एक इल्मी ज़ख़ीरा जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। रिजत वो भी इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़िम्न में आती है। इन्क़िलाब इमाम ज़माना में जब जाएँगे तो रिजत के भी बाब को भी आपके सामने आवेज़ा करेंगे कि क्यों ज़रूरियात मकतब तशय्युअ में बुनियादी इसका किरदार है। तमाम चीज़ों को इसी एक प्रोग्राम के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। क़िबला जहाँ से हमने गुफ्तगू को रोका था उसको मरबूत करते हैं, सूरतुल अराफ के ऊपर जाएँगे और इमाम ज़माना रूही व अरवान फिदा के तज़किरे को देखेंगे कि अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में सूरह अराफ के रेफरेंस में क्या कुछ तहरीर किया है। बिस्मिल्लाह क़िबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 48 नंबर आयत है सूरह आराफ की, और इसमें अस्हाबे आराफ की बात हो रही है कि आराफ वालों ने निदा दी, आवाज़ दी कुछ ऐसे लोगों को जो उन दूसरे लोगों को उनकी निशानियों से पहचानते हैं। अब इस मकाम पे आराफ वाले कौन हजरात हैं? कंदोजी हनफी ये आलिम दीन लिखते हैं अपनी किताब यनाबियुल मुअद्दद के अंदर कि ये असहाब आराफ जो हैं ये मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं, यानी उसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं
اور اپنی اس روایت میں لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے رسول اسلام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور رسول اسلام مولا علی علیہ السلام سے فرما رہے تھے اکثر من 10 مرات، 10 سے بھی زیادہ مرتبہ یہ جملہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی انکا والاوصیاء من ولد کا آراف بین الجنت والنار، ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان جسے مقام آراف کہتے ہیں۔ تو صحیح رسول اسلام نے فرمایا علی، آپ اور آپ کی جو اولاد ہے، اوصیاء ہیں، میرے وزیر و خلیفہ و جانشین ہیں، وہ مقام آراف پہ ہوں گے، لا يدخل الجنہ الا من عرفکم وعرفتموہ، جنت میں کوئی شخص نہیں داخل ہو سکے گا مگر جسے آپ پہچانتے ہوں گے اور وہ آپ کو پہچانتا ہوگا، یعنی دنیا میں ان کا کوئی آپس میں یقیناً کنیکٹ، ریلیشن، معرفت ہوگی امام کی، تو وہ لوگ امام کو پہچانیں گے، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو نہیں پہچانیں گے۔ ولا يدخل النار الا من انکرکم وانکرتموہ، جو بھی جہنم جائے گا یہ وہ شخص ہوگا جسے آپ نہیں پہچانتے، کا مقصد یہی ہے کہ اس کا آپ سے ریلیشن نہیں تھا، اس کو آپ کی معرفت نہیں تھی۔ تو یہ اہل صحیح سنت کی کتاب، بڑی معروف و معتبر ترین کتاب سے یہ روایت جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ اصحاب آراف کون ہیں، وہ 12 ائمہ کا ذکر ہے رسول اسلام کی حدیث سے، اور اسی طرح انہی ہستیوں کو جو پہچانتا ہوگا، ان کی معرفت رکھتا ہوگا، ان کے ساتھ دنیا میں محبت اور طاعت کا رشتہ ہوگا، وہ جنت جائے گا، اور جس کا تعلق ان ہستیوں سے نہیں ہوگا، یہ روایت اہل سنت کتاب بتا رہی، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت جو ہے وہ بھی سورہ آراف میں 187 نمبر آیت ہے سورہ آراف کی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اے میرے حبیب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، مکھڑی کب آئے قل گی؟ صحیح انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجیے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا جو وقت ہے، یہ خدا نے مخفی رکھا ہے، اور اس لیے تعجیل ظہور امام علیہ السلام کی دعا کی جاتی ہے، اور مومنین سے بھی یہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ظہور کی دعا کرو، اس میں تمہارے مسائل کا حل بھی ہے اور تمہاری دنیا و آخرت کی خیر ہے اس میں۔ اور اس مقام پہ بھی یہی حافظ قندوزی حنفی لکھتے ہیں کہ یہ جو سوال کیا جاتا تھا کسی خاص وقت اور گھڑی کے بارے میں، تو یہ کون سی گھڑی ہے، کون سی ساعت ہے جو قرآن میں جس کے بارے میں رسول اسلام سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں قیام القائم علیہ السلام کے، امام قائم علیہ السلام کے قیام اور ظہور کے وقت کی بات اس آیہ مبارکہ میں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت، اپنا یہ جو روایت عرض کی ہے یہ بھی جناب المعدت میں پیج 429 کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ آراف کے بعد مصری صاحب اگلی سورت ہے سورہ انفال، سورہ انفال۔ صحیح اور جی سورہ انفال میں فقط ایک ہی آیت ذکر کی ہے اہل سنت برادران نے، اس آیت کا ریلیشن بھی امام مہدی علیہ السلام سے ہے، سلام اور یہ آیت کا ریفرنس ہے 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اس آیت صحیح کے ضمن میں قندوزی حنفی عالم دین لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ مشرکین سے جنگ ہو گئی حتی یوحد اللہ عز و جل، یہاں تک اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں گے، حتی لا یکون شرک، اور وہاں کوئی دنیا میں کہیں شرک نہیں ہوگا، وذالک فی قیام قائمنا، یہ جو ہے کب ہوگا، جب قائم علیہ السلام کا قیام اور ظہور ہوگا، تب شرک نہیں رہے گا اور پوری دنیا میں لوگ موحد ہو جائیں گے۔ صحیح اور اس بات کو، اس روایت کو در منصور جو مشہور و معروف تفسیر ہے اہل سنت کی، علامہ سیوطی نے اپنی جلد نمبر 4 اور پیج 50 سے 51 تک
اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ظہور کے وقت کی بات قرآن میں کی جا رہی ہے۔ جی اس صحیح صورت میں فقط ایک ہی آیت ہے، اس سے اگلی صورت کے بارے میں آپ کوشچن کرنا چاہیں کر سکتے۔ صحیح سورہ توبہ میں امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کا ذکر کن الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، اس کی نشاندہی فرمائیے۔ جی سورہ توبہ سورہ توبہ میں تین آیتیں اہل سنت علماء نے تین آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا پہلی آیت جو ہے وہ 16 نمبر آیت ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً کہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول اسلام اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ اب اس سے تھوڑا اگر مزید تھوڑا پہلے ریلیٹڈ کریں جو اس سے پہلے آیت کا حصہ ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں ان کے بارے میں نہیں جانے گا؟ اور اس کے بعد ہے کہ یہ وہ خاص مجاہد ہیں جنہوں نے اللہ رسول اور مومنین کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں رکھی۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں؟ فقط ان ہستیوں سے ان کی دوستی ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ تو اس میں ایک عالم شافعی ابراہیم بن محمد الحموینی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس مقام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ یہ بعض مومنین کو خاص مومنین ہے جن سے ریلیشن ان مجاہدین کا ہوگا یا سب مومنین کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس وقت رسول اسلام نے فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَن يُعَلِّمَهُمْ وُلَاةَ أَمْرِهِمْ وَأَن يُفَسِّرَ لَهُم مِّنَ الْوِلَایَةِ کہ یہ خاص مومنین ہیں، جیسے اللہ اور رسول کے ساتھ جن مومنین کا ذکر ہوا ہے وہ خاص ہے، اور ان کی ولایت و امامت و خلافت کا بھی اپنے نبی کو حکم دیا، رسول اسلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہ ان کی معرفت کروا دیں ان لوگوں کو۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ اصحاب کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کن خاص لوگوں کے بارے میں، تو فوراً کہا کیا یہ علی کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی؟ تو رسول اسلام نے فرمایا بلا فی ہے وفی اوصیائی الی یوم القیامہ، یہ فقط مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں بھی ہے، اور ان کے بعد جو میرے اوصیاء اور خلیفہ اور جانشین ہیں قیامت تک آنے والے ان سب مومنین کا اس آیت میں ذکر ہے۔ کچھ خاص مجاہد ہوں گے جو اللہ سے دوستی رکھتے ہوں گے، جو رسول اسلام سے دوستی اور 12 ائمہ سے دوستی رکھتے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے ان کی کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس مقام پہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر ان کے آپ مزید تھوڑا تعارف کروائیں کہ یہ جو آپ کے اوصیاء ہیں۔ قال علی اخی و وزیری و وارثی، علی میرے بھائی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے وارث ہیں، و وصیی و خلیفتی فی امتی، میرے وصی بھی ہیں اور میری امت میں میرے خلیفہ بھی، و ولی کل مومن من بعدی، میرے بعد ہر مومن کے آقا و مولا و سردار و حاکم ہیں، ثم ابنی الحسن، ان کے بعد میرے بیٹے حسن وہ مولا و حاکم و سردار ہوں گے، میری طرف سے میرے جانشین ہوں گے، ثم الحسین علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہے، ثم تسعہ من ولد ابنی الحسین واحدا بعد واحدا، پھر میرے بیٹے حسین کے 9 بیٹے ہوں گے جو ایک کے بعد دوسرا میرا خلیفہ اور جانشین اور وزیر اور امت پہ حاکم و مولا ہوں گے۔ اور اس بات کو جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ غایت المرام کتاب ہے حاشی بہرانی رضوان اللہ تعالیٰ، انہوں نے آگے نقل کیا ہے شافعی عالم دین سے، پیج نمبر 264 پہ یہ روایت موجود ہے، اور یہ پہلی آیت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت جو وہ بھی سورہ توبہ میں ہے اور آیت کا ریفرنس ہے 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت
کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اس دین حق کو ظاہر کرے، غلبہ دے تمام ادیان کے اوپر، اگرچہ سبحان مشرکوں کو اللہ، یہ بات بری لگے۔ کتنا ہی کلیئر. اس آیت کے ضمن میں بھی قندوزی حنفی عالم دین لکھتے ہیں اس کی تعویل بھی یہی ہے، ما یجی تعویل و حتی یخرج القائم المہدی، کہ تمام علیہ السلام. ادیان پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ یہ آیت کی تعویل تب متحقق ہوگی جب مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا ظہور ہوگا، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، تب ہی اس آیت کی تعویل متحقق ہوگی۔ ولا یبقى کافر الا قتلا، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، لم یبقى مشرک الا کرہ خروج ہو، جو بھی دنیا میں کوئی بھی مشرک ہوگا وہ اس بات کو ناپسند کرے گا کہ ایک قائم علیہ السلام کا ظہور اور قیام ہو۔ حتی لو سبحان اللہ. کان کافر فی بطن صخرہ قالت یا مومن فی بطن کافر، اگر کوئی کافر کسی پتھر کے اندر بھی چھپ جائے گا تو وہ پتھر بول کے کہے گا کہ اے مومن میرے اندر کافر چھپا ہوا ہے، فاخسرنی واقتلہ، مجھے پتھر کو توڑو اور اس کافر کو قتل کر دو۔ تو یہ جو ہے اس مقام پہ یہ روایت جو ہے اہل سنت کے علماء نے اس کو ذکر کیا، جنابی المدت میں ہے اور پیج صحیح. 508 ہے۔ اس کے بعد اپنا موسی صاحب اگلی آیت آپ کی خدمت میں، سورہ توبہ سے. اور اس طرح جی ایک اور آیت جی جی. بھی اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے گا۔ یہ دوسری آیت بھی جیسے اہل سنت نے بھی لکھا اور خود آیت ہی بتا رہی ہے کہ سب اہل کتاب اس پہ ایمان لائیں گے، تو یقیناً وہ ایسا تب ابھی تک تو متحقق نہیں ہوا، تبھی ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور سبحان کوئی ممکن ہے یہ آبجیکشن لگایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پتھر بولے، تو جیسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ ہاتھوں وسلم. پہ کنکریاں جو ہے وہ سبحان کلمہ اللہ پڑھ سبحان اللہ. رہی بے تھی، شک. چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، درخت کو بلایا تو چل کے آ گیا، تو آپ کو اگر آپ کے حکم سے یا بلکہ آپ کے اصحاب کے حکم سے پتھر بھی بول اٹھے اور اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نہیں ہے. اس کے بالکل بعد صحیح. اگلی آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت ہے 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی بارگاہ میں 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ذکر ہوئے، ان کا عدد 12 ہے۔ یوم صحیح. خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو مہینے بھی 12 ہی بنائے۔ واہ. اس آیت کی جو تفسیر میں تعویل میں روایت آئی ہے وہ بھی جو ہے ابن شاہزان کی کتاب ہے مناقب المئہ من طریق العامہ، اہل سنت کے مصادر میں سے انہوں نے 100 ایسے فضائل جمع کیے ہیں جو محمد و آل محمد صلوات اللہ اللہ علیہم وسلم. کی شان میں ہے، اور اس میں رسول اسلام فرماتے ہیں معاشر الناس من سرہ لیقتدی بی فعلیہ یتولی ولایت علی ابن ابی طالب والائمہ من علیہ ذریتی السلام. فإنہم خزان علمی، کہ جو یہ چاہتا ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ میری پیروی کرے، بس علی کو بھی مولا مان لے اور علی کی جو اولاد آئمہ ہیں ان کو بھی آقا اور مولا مولا مان قبول لے. کر لے۔ سبحان تو اللہ. جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ جابر سے رسول اسلام فرماتے ہیں 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں 12 مہینے رکھے ہیں، میرے خلفاء بھی 12 ہی ہیں۔ پھر سبحان اللہ. فرمایا رسول اسلام نے اے جابر 12 اماما اولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم قائم، کہ سب سے پہلے جو امام ہوں گے وہ علی ہوں گے، اور ان میں سے جو سلسلے کی آخری کڑی ہے وہ قائم علیہ السلام ہے، علیہ اور الصلوۃ اس والسلام. روایت اللہ کو وسلم. 244 پہ غایت المرام میں ذکر کیا گیا۔ غایت المرام. اس کے صحیح. بعد جو ہے
و جیسے سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن، تمام مشرکین سے جنگ کی جائے جس طرح وہ آپ سے سب سے جنگ کرتے ہیں۔ اس صحیح میں بھی قندوزی حنفی لکھتے ہیں کہ یہ بھی تبھی ہوگا جب تمام مشرکین جیسے مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کی جنگ تمام مشرکین سے تبھی ہوگی جب قائم علیہ السلام جو ہے ان کا قیام ہوگا، اس سے کیا پہلے یہ چیز متحقق نہیں ہوئی۔ اور صحیح یہ تھی مفتی صاحب جو ہے سورہ توبہ کی آیات۔ صحیح اچھا، اس سے قبل کہ ہم سورۃ الیونس کی طرف چلیں، تھوڑا سا فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں سامنے جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ایک عالم اسلام کے اوپر ایک اندھیرے کے بادل جو ہے وہ چھا رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک مسلم ملک جو ہے وہ اپنی شناخت ختم کر رہا ہے، اپنے اسلامک لاز کو ختم کر رہا ہے، ان کی اسلامی جو ہماری ہیریٹیج ہیں ان کو نابود کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو نشانیاں تھیں سعودی عربیہ کے اندر، یعنی مقبوضہ حجاز کے اندر، اس کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جو بھی نشانی تھی وہاں پر جو ہے وہ تعمیرات کے بہانے اس کو ختم کر دیا گیا، جو کہ ایک عرصے دراز سے ابھی تک موجود تھی، مگر اس جو ہے وہ آل سعود کی حکومت میں ختم کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ جس گھر میں جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے تھے اس کو بھی لائبریری میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ وہ بھی جگہ ان سے برداشت نہ ہوئی کہ ایک ہیریٹیج جو ہے کہ اسلام کی ہر قوم کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بنیادی ہیریٹیج کو محفوظ رکھے، اس کو پرزرو کرے، تاکہ پوری دنیا کے عالم کے سامنے، تمام مذاہب کے سامنے فخر سے اس کو بیان کیا جا سکے۔ مگر اسلامک ہیریٹیج جہاں پر تھی اس کو انہوں نے تباہ کیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنی پراکسیز کے ذریعے سے دوسرے مزارات کو اور اسلام کی نشانیوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی متعدد بار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت قبلہ جس طرح سے پورے عالم اسلام کے اوپر ایک اندھیرا چھا رہا ہے، اور نظر نہیں آتا کہ یہ کس وقت کھڑے ہوں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، تو جو یہ روایات آپ پیش کر رہے ہیں اور قرآن سے ان کے ریفرنسز پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ سارے ریفرنسز جو ہے وہ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے اور ان کے محدثین سے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اشارہ تو یہی ملتا ہے کہ جب تک امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تشریف نہیں لا جاتے اس وقت تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ اس سے پہلے کوئی امید، یعنی کلی امید حتمی تو امام کی ہی ذات سے ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے، وہی خدا کی زمین پر حجت ہیں، مگر اس سے پہلے کیا مسلمان کہیں پر متحد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یا کمزور ضعف بڑھتا چلا جائے گا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جو موجودہ صورتحال پہ آپ نے مختصر جامع روشنی ڈالی، اصل میں جب تک جس امت کے چاہے جتنے فرقے ہیں ان کے علماء اب ہدایت تامہ جو قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان کے اندر موجود ہے، پورے دین، جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اور داخل ہو جائیں۔ انسان پورے دین کو جب تک سمجھے گا نہیں، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوگا، اور شخصی ذاتی مفادات و مسالے اور حزبی مسالے کو ایک طرف نہیں رکھے گا، اور فرقہ پرستی اور ان تعصبات سے باہر نہیں آئے گا، خصوصاً ان فرقوں کے علماء، جب بات دلیل سے نہیں ہوگی تو پھر ایسے حالات پازیٹیو سائڈ پہ جانا تو مشکل نظر آتے ہیں۔ لیکن یقیناً امت کے تمام فرقوں میں ایسے روشن فکر علماء موجود ہیں جو ہمیشہ امت کو یونٹی کی طرف لاتے ہیں اور امت کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ امید کی کرن رہنی چاہیے۔ باقی جیسے آپ نے خود ہی اشارہ فرمایا کہ کلی جو تبدیلی ہوگی، تمام جو ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف سے زمین تبھی پر ہوگی جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں۔ کیونکہ قرآن جو کہ پروردگار کی الہامی کتاب ہے، اور کتابوں کے سلسلے کی آخری کتاب ہے، اور تمام اس سے پچھلی تینوں کتابوں کی تائید کرتی ہے، اور اس میں تمام انبیاء کے جو ہے وہ قصے اور نشانیاں اور عبرتیں، تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں اس امت کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے باوجود بھی جو اسلامی خاص آئیڈیالوجی ہے جس میں قرآن نے منع کیا کہ یہ بعض قومیں جو ہیں یہ آپس میں تو دوست ہیں تمہارے، مگر یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، یعنی اسلام سے دستبردار نہ ہو جاؤ،
تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد بھی اگر حکام، چلیں حکام کا تو تعلق دینی معاملات سے نہیں ہوتا، اور ان کی جو لائف ہے اور جو معاملات ہیں جو کہ سب طریقہ کار ہے اس سے بھی آیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایک سرکاری آرڈیننس کے ذریعے سے اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں مملکت کے اندر جو رائج تھی سالہ سال سے، رسمی طور پر ہی اگر کہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک سناٹا ہے۔ جس طرح کا ہارش ریئیکشن آنا چاہیے تھا، جس طرح سے لوگوں نے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، یہ کوئی مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا اسلام کے اوپر حملہ ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ سے جو ہے وہ خاموشی ہے، اور اب کل کی یہ خبر ہے کہ بحرین اور یو اے کے بعد جو ہے وہ مراکش نے بھی، موروکو نے بھی جو ہے وہ سعودی ریاست کی بیعت کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاری مزید اور عرب ملکوں کے نام سامنے آنے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے، اور جو یہ ریفرنسز پیش کیے جا رہے ہیں جو امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہیں، ان کے اوپر اگر دقیق نگاہیں ڈالی جائیں تو دیکھا جائے کہ وہی انہی زمانے کا حال بیان کیا جا رہا ہے جس زمانے میں ہم اس وقت زندگی کر رہے ہیں، اور اندھیرا زیادہ سے زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کس طرح سے صبح ہوگی، کس طرح سے جو ہے وہ یہ ظلمت کی اور تاریکی جو ہے وہ چھٹے گی، کس طرح سے سورج نکلے گا، کس طرح سے وہ ظہور کی صبح ہوگی، اس طرف ہمارا اور آپ کا مل کے کام ہے کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اس میں ادا کریں۔ قبلہ سورۃ یونس میں بھی بعض آیات ہیں اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اہل سنت محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ یونس بیان فرمائیے۔ جی، آپ نے ایک بڑے اچھا جملہ کہا کہ امت میں سناٹا ہے اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور اسلامک خاموش ہے کنٹریز لوگ۔ میں اور اسلامک رولرز جو ہیں، اس پہ فقط ایک میں بات کہوں گا۔ دیکھیں، یزید جو ہے وہ دعویٰ کر رہا تھا اسلامی حاکم ہونے کا، اور اس کی جو خرابیاں ہیں، فقط کعبہ گرانا نہیں، فقط مدینے کے اوپر جو صحابہ کا قتل، مسجد نبوی میں گھوڑے مدوانا، اور وہاں 3 دن کے لیے مباح کر دینا مدینے کو، اہل بیت کا جو کربلا میں قتل، فقط یہ سیاہ کاریاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک اور خطرناک وہ کام یہ کر رہا تھا مسلسل، کہ شریعت اور دین کا مذاق اڑا رہا تھا اور وحی کا انکار کر رہا تھا۔ لائبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل، خبر جی اور وحی کا انکار، رسالت کا انکار، اور بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر رہا تھا، اور امت خاموش تھی سوائے امام حسین اہل بیت اور ان کے جی خاص ساتھیوں کے علاوہ۔ باقی نہ صرف خاموش تھی امت، بلکہ پوری امت نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ تو یہی حال 1400 سال سے تقریباً دیکھا جا رہا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، کہ امت چاہے دین کی دھجیاں اڑا دی جائیں خاموش رہتی ہے، اور امت کے خاموش ہونے کی ایک وجہ وہ علماء ہیں جو تنخواہیں حکومتوں سے لیتے ہیں، جو حکومتوں کے انڈر ہیں، پھر وہ سر نہیں اٹھاتے، وہ اپنی آخرت دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن جن علماء کے اندر جو ہے خوف خدا ہے، آخرت ان کے سامنے ہے، اپنے وظیفہ شرعی کو سمجھتے ہیں، جہاں بھی حلال کو حرام کیا جائے، حرام کو حلال، وہ اپنا وظیفہ شرعی انجام دیتے ہیں۔ تو اس اچھا مقام قبلہ، پہ جو یہاں آپ پر نے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس وقت یزید جو ہے وہ تمام بنیادی جو اسلام کے پلرز ہیں، جو فاؤنڈیشنز ہیں، جڑیں ہیں، اس کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا، وحی کا اور خبر کا اور تمام چیزوں کا انکار کر رہا تھا، اس وقت ایک شخصیت جو وہ سامنے تھی، اور وہ سید الشہداء تھے، جنہوں نے جان تو دے دی، سر نیزے پہ جو ہے وہ کشا بکشاں پھرانا تو اس کو منظور کر لیا، مگر جو ہے وہ خبر واحد کا جو ہے وہ اس کے آگے ایک بند باندھ دیا کہ قیامت تک جو ہے وہ جو بھی اس خبر کا اور واحد کا خبر واحد کا انکار کرے، جو بھی وحی کے آنے کا انکار کرے، اس کو دنیا یزید کے نام سے اور یزیدیت کے نام سے جانے گی۔ تو اس وقت بھی اگر فی زمانہ دیکھیں تو اس وقت بھی ایک ایک کر کے بیعت ہو رہی ہے، اور تمام مکتب اور مشرب سے جس طرح سے آواز اٹھنی چاہیے تھی وہاں پر سناٹا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی پیروے حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے، چاہے وہ ایران میں سید علی خامنئی کی صورت میں ہو، چاہے عراق سے سید علی سیستانی کی صورت میں ہو، یا اور علماء اور مرجع ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مکتب ہے جس کے پاس کوئی دوسرا وہ آپشن وہ سامنے رکھتے ہی نہیں کہ آپ یہ کر لیں تو ہم اس ناجائز کو جائز کر دیں گے، نہیں، وہ اسی قرآنی اسلوب کے اوپر، اسی قرآنی فکر کے اوپر، جو اسی قرآنی آئیڈیالوجی کے اوپر کمر بستہ ہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے گا، کسی صورت سے بھی جو ناجائز ریاست ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور عالمی حکومت جو کہ مہدویت کے زیر سایہ بننی ہے
اس کے سامنے آنے والے تمام دجالوں کا راستہ فکر حسینی اپنے سینے کے اوپر روکے ہوئے گو کہ پوری دنیا میں مصائب اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا میں شہادتیں دے رہے ہیں۔ ابھی الاحسا کے اندر سعودیہ میں حسینیہ سید الشہداء کو مسمار کیا گیا، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا، وہاں سے معتبر ترین علماء کو گرفتار کیا گیا، مگر ان تمام مصائب کو جھیلتے ہوئے حسینیت اپنی فکر سے کہیں سے بھی آپ کو لرزہ اندام نظر نہیں آئے گی، اور امام علی علیہ السلام کی وہ وصیت کون للظالم خصما وللمظلوم اونا کی عملی تصویر اس وقت مکتب تشیع الحمدللہ پوری دنیا میں پیش کر رہا ہے۔ قبلہ سورہ یونس پیش فرمائیے۔ جی، سورہ یونس میں مصحف ایک ہی آیت ذکر ہوئی ہے اہل سنت کے نزدیک، اور وہ آیت ہے کا ریفرنس ہے 20۔ اس میں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ غیب اللہ کے لیے ہے اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کریں۔ اس آیت کے ضمن میں قندوزی حنفی عالم دین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے الغیب فی ہذہ الآیہ هو الحج القائم، کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، یعنی حجت قائم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، بس آپ اس حجت اور قائم کا انتظار کریں، اور میں بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ غیب کی جو بات ہے یہ اس مقام پہ امام حجت قائم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جناب المدت کی 508 صفحے پہ یہ روایت ذکر ہوئی، یہ ایک ہی آیت تھی سورہ یونس کے بارے میں۔ سورہ یونس کی آیت آپ نے پیش کی۔ اچھا قبلہ تھوڑا سا اس کو موضوع کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے 3 نشستوں سے مسلسل جو ہے وہ ان منابوں کی جانب جو ہے وہ دقیق کوشش کر رہے ہیں، ان ریسرچ کو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اہل سنت کے معتبر ترین علماء نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں لکھا، کیونکہ عموماً تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مہدویت کا نظریہ تشیع سے مربوط ہے، تو ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں کہ خالی یہ نظریہ تشیع سے ہی مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی نظریہ ہے، اور یہ تمام سنی و شیعہ کتابوں کے اندر اس کو مکتوب کیا گیا ہے، اس کو لکھا گیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ اس کو جو ہے وہ باقی لوگ چھپاتے ہیں، باقی گروہ اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے، تشیع اس کو علن اعلان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ صرف امامت اور خلافت کے ضمن میں آ کر اس کو تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید قبلہ اگر آپ کے ذہن میں اور کہیں پر بھی اہل سنت کے منابوں کے اندر یہ ذکر ملتا ہو تو جنرل گفتگو کھولتے ہیں، ہم کسی قرآنی آیت کا ریفرنس نہیں دیں گے، آپ کے اگر اور چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی، سورہ ہود میں مصحف 4 آیات ذکر کی گئی ہیں، اور ان سورہ ہود، آیات میں ٹھیک ہے۔ پہلی 8 نمبر آیت ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کہ اگر ہم ان سے عذاب کو تاخیر میں ڈال دیں، اور یہ تاخیر میں کب تک ڈالیں گے؟ ایک گنی چنی امت کے آنے تک جو ہے ہم اس کو تاخیر میں ان لوگوں سے عذاب کو لیٹ کر دیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت کے ضمن میں قندوزی حنفی عالم دین لکھتے ہیں الامہ المعدودہ ہم اصحاب المہدی علیہ السلام فی آخر الزمان 313 رجلا کعدت اہل بدر، کہ یہ جو قرآن میں خاص گنے چنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جس طرح اہل بدر کے 313 اصحاب تھے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بھی 313 اصحاب کی بات ہو رہی ہے۔ یجتمعون فی ساعۃ واحدہ، یہ ایک گھڑی کے اندر یہ سارے 313 اصحاب جمع ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آبجیکشن پیدا ہوتا ہے کہ شاید فقط 313 صاحب ہوں گے، ابھی تک 313 کیوں جمع کیوں نہیں ہوئے، کیوں وہ نہیں کیا ہوئے، وجہ صحیح۔ ہے، کیا لوگ مخلص نہیں ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، امام کی فوج میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو بھی امام کے حکمدار ہوں گے، لیکن یہ وہ 313 خاص ہیں لوگ ہیں جن کی خاص معرفت ہے، خاص عمل صالح ہے، خاص ریلیشن ہے امام علیہ السلام سے، اور یہ مالک اشتر کی طرح جو ہے امام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اور امام مختلف کنٹریز میں ان کو اپنی طرف سے ولایت اور گورنر بنا کے جو ہے ان کو بھیجیں گے۔ اس وجہ سے ان 313 کی خصوصی طور پہ
جو ہے نا روایات میں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 21 میں بھی اولئک الذین خسروا انفسہم، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے، خسارے میں ڈال بیٹھے۔ تو اس بارے میں بھی لکھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال بیٹھے، تو روایت کہتی ہے ہم الشاقون فی الامام المہدی علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ تو یہ قندوزی حنفی لکھتے ہیں کہ جو شک کرنے والے ہیں یہ کیسے شک کریں گے؟ تو روایت کہتی ہے یہ کہیں گے متا ولدا، یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے امام مہدی علیہ السلام، اس طریقے سے شک کریں گے امام مہدی کے شک وجود کے ڈالیں بارے میں۔ وَمَن رَآهُ، کس نے انہیں دیکھا ہے، یہ دوسرا شک کا طریقے کا یہ کوسچن اٹھائیں گے، کسی نے انہیں دیکھا نہیں۔ وَأَيْنَ هُوَ، پھر وہ کہاں ہیں اگر وہ موجود ہیں، اس طرح کے کوسچن اٹھائیں گے۔ وَمَتَىٰ يَظْهَرُ، پھر کب ان کا ظہور ہوگا۔ تو یہ شک کرنے والے جو امام مہدی کے علیہ السلام کے بارے میں شک کریں گے، تو روایت کہتی ہے اس طرح کے کوسچن اٹھا کے وہ اپنے شک کا اظہار کریں گے۔ اور دیکھیں اس دور میں بھی اور پچھلے ادوار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح کے کوسچن اٹھاتے ہیں، اور قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہ لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اپنے ایمان کو خسارے میں ڈال چکے ہیں۔ اور امام فرما اس مقام پہ روایت کہتی ہے کل ذالک شکن فی قضائہ و قدرہ، یہ جو شک والے کوسچن اٹھاتے ہیں اصل میں یہ اللہ کی قضاء و قدر میں شک کر رہے ہیں، اور خدا کی قضاء و قدر میں شک کرنا یہ انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ خدا اس بات پہ قادر ہے کہ کسی ہستی کو لمبی عمر عطا کرے، کسی ہستی کو لمبی دیر کے لیے پردہ غیب میں رکھے۔ جو بہت سارے جیسے ائمہ اور اولیاء اللہ کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا خاص مصلحت کے لیے، اور لوگ متہیا نہیں تھے۔ لوگ جب جیسے عام آج ہم اپنے روٹین میں بھی دیکھیں کہ جب لوگ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں تو ایک تمہید مہیا کی جاتی ہے، ایک ساری تمہید مہیا کرنے کے بعد جب لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو آخر میں جس لیڈر نے خطاب کرنا ہوتا ہے اس جلسے سے وہ آخر میں پہنچتا ہے، پہلے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تاکہ سارا ارینجمنٹ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ تو ہماری ڈیلی بالکل لائف صحیح میں ہو رہا ہے، تو خدا بھی اسی چیز کے انتظار میں اور لوگوں کو انتظار کا حکم بھی دیا کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ جب آپ تیار ہو آپ جائیں تیار ہو گے جائیں۔ ایمان اور عمل کے اعتبار سے تو وقت کے امام اچھا وہ اور تیاری تمہارے ہے کیا؟ عادی تمہارے رہبر آ جائیں گے۔ وہ تیاری ہے کیا قبلہ؟ ظہور تو حکم خدا سے ہوگا، بار بار حدیث میں بھی ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ اس کا جو وقت معین ہے وہ سوائے خدا کے اور کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ خالصتاً حکم الہی سے انجام پائے گا۔ مگر دعا کا بھی اس میں کردار بتایا گیا ہے کہ اس میں دعا کرنے سے جو ہے وہ تعجیل ہوگی، اس کے اندر جلدی ہو جائے گی۔ تو ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے، یا پوری امت کا اس میں وظیفہ شرعی کیا کیا جائے؟ جی تیاری میں اس وقت تھوڑی سی اگزامپل دوں گا۔ جیسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال مکے میں رہے، اور سچویشن یہ ہو گئی کہ آپ کے قتل کا پروگرام بنا لیا گیا قریش مکہ نے، بالکل جب ارادہ کر لیا تو اس 53 سالہ یعنی 40 ایئرز جو تھے آپ کی سیرت تھی، خاموش تبلیغ تھی، کردار کے ذریعے صادق و امین بنوایا، اور جو 13 سال بعد میں تھے وہ زبان سے بھی تبلیغ کی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے آمادہ نہ ہوئے ان کی رسالت پہ ایمان لانے کے لیے، اللہ کی توحید پہ۔ تو آپ کو مجبور ہو کے ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مدینے سے یہ تحریک اسلام آگے بڑھی۔ تو یہی سچویشن امام زمانہ علیہ السلام کی ہے کہ ابھی لوگ متہیا نہیں ہیں، بلکہ ان کے قتل کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ ظلم و ستم اور اپنے تخریب کارانہ ارادوں سے پوری دنیا جو امام کی مخالف ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ وہ ظاہر ہوں تو ہم ان سے جنگ لڑیں۔ بعض حکمرانوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جو میڈیا پہ موجود جی اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کی بکس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز تواتر سے ثابت ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور رسول اسلام کے دین کا پرچار کریں گے، اور وہ بیٹھے ہیں صحیح اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے اتنے بڑے چیمپئن ہیں اسلام کے، اور اسلام کی اس شخصیت کے خلاف جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ابھی وہ جب وہ ظہوری انہوں نے کیا کہ جس شخصیت کا ریلیشن رسول اسلام سے ہے، رسول اسلام کا بیٹا قرآن کی نص سے انہیں کہا جا سکتا ہے۔
ابنانا و ابناکم آیا مباہلہ والی کہ امام حسن حسین جب رسول کے بیٹے قرآن نے کہا تو مہدی علیہ السلام امام حسین کے بیٹے ہیں تو وہ بھی رسول بے کے شک بیٹے، یعنی رسول کے بیٹے سے جنگ کے لیے آج کے بعض حکمران جو اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن سمجھ رہے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یزید کر رہا تھا اس وقت کے رسول کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کر رہا تھا، یہی وہ آج کا یزید کر رہا ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس مقام پہ کہ جو آپ کے ہماری ذمہ داریاں یہی ہیں کہ جو بھی مومن ہے چاہے وہ جس حال میں ہو وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کرے، جتنی حاصل کر سکتا ہے، ان کے مقام، ان کی منزلت، ان کی عصمت، ان کے تمام جہاز سے، اور پھر ان کے فرامین اور ان کے آباء و اجداد کے فرامین کی اطاعت کرے اپنی ٹوٹل لائف میں. 24 گھنٹے کی لائف میں اس کی کوئی حرکت، کوئی کام جو ہے وہ امام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. یہ بندہ تیار نہیں بیٹھا ہونا ہے، جو چاہیے. امام آئیں گے فوراً لبیک کہے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے بزنس جو ہے وہ اس کو کوئی جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، جی لاس ہاں، ہو جائے گا، میں چھوڑ کے کیسے جاؤں امام کے پاس، میرا تو پیچھے بزنس کا مسئلہ ہے، سیکریفائز میرے تو کرنا پیچھے ہوگا. بچے بھوک سے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میں ہاسپٹل جانا ہے. یعنی وہ تمام کام چھوڑ کے فوراً امام کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے جو بندہ تیار بیٹھا ہے وہ اچھا وہ صحیح مگر اس میں منتظر امام زمان علیہ السلام کا جو روایات میں مقام ہے کہ جو افضل العبادہ انتظار الفرج، بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ امام جی ہاں، زمانہ علیہ السلام کے اس ظہور کا انتظار کرنا اور ان کی غیبت کے ختم ہونے کا انتظار کرنا سب سے افضل عبادت ہے. اور صحیح. یہ اسی اچھا اس میں سچویشن جو میں یہ زمین ہے. عبادت ہوگی کہ دنیا کا دل کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا. جیسے کربلا میں ہوا، بعض نئے نیو میرج جو کپلز تھے ان لوگوں نے بھی جو ہے فوراً اپنی بیویوں کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کا جب استغاثہ ہوا تو بلا لبیک کہا اور فوراً جان کا جو ہے نا قربان کی. اور ان کی وائف جو بعض کی جو تھی کربلا کے اندر، ان کے ایمان پہ بھی سلام کہ انہوں نے باقاعدہ اجازت دی اس بات کی بڑی خوشی سے. تو یہ جب یہ سچویشن ہو کہ تمام دنیا کے وہ ریلیشنز کو ایک لحظہ میں ختم کر کے اللہ کے رضا کے لیے امام زمانہ کی سبحان اللہ. آواز پہ لبیک، حتی غیبت میں بھی. اب امام کہہ نہیں رہے حل من ناصر ینصرنا، تو دین کے اوپر عمل کرنا یہ امام کی نصرت ہے، اور امام علیہ السلام کے یا ان کے آباء و اجداد کے جتنے اقوال ہیں اس پہ عمل کرنا امام کی نصرت ہے. تو ہر لحظہ جو بندہ امام کی خوشنودی خدا کے لیے کام کرتا ہے یہ صحیح کامل منتظر امام زمانہ ہے. بالکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا قربانی پیش کرنے کے لیے امام کی جانب اپنے قدموں کو بڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے زمینہ سازی کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو خالی ایک امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے لیے جو زمینہ سازی ہے وہ بہت ایک بڑے کینوس میں ہونا چاہیے. اس کے اندر گھر کے اندر ماحول، اس کے اندر جو انسان کے ساتھ اس کے بیوی بچے اہل و عیال ہیں، اہل خانہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر وہ منتظرین بنائے گا تو اس وقت اس کی زنجیریں آرام سے کھل پائیں گی. اگر وہ خود آمادہ ہے، خود آمادہ بھی ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر اگر اس کے ارد گرد کے لوگ آمادہ نہیں ہیں تو یقیناً اس میں سے بعض لوگ جو ہے وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہوئے جو اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان تمام اس عین وقت کے اوپر جس وقت کڑا امتحان ہوگا انسان کا، اس وقت جو ہے وہ اپنے راستے کو آسان کرنے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے اگر ابھی سے زمینہ سازی کے اندر ان تمام امور کا بھی خیال رکھا جائے تو اس وقت ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں. قبلہ تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. سورہ ہود آپ پیش فرما رہے ہیں، ہمارے پاس 6-7 منٹ اور ہیں. اگر آپ وہ کمپلیٹ کر لیں تو ایک جنرل سوال بھی ہم آپ سے کرنا چاہیں گے. جی میں آپ کی لاسٹ جو آپ نے بات کی اس میں تھوڑی سی کمپلیشن اس کے ایڈ کروں گے کچھ ورڈز میں. یعنی جی یہ جی جو بسم اللہ. شہادت ہے اگر ریئل واقعاً شہادت ہو، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے بعد تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان دین کے لیے اگر آگے بڑھ رہا ہے اور جان قربان کر رہا ہے تو اسی طرح ہی شہید ہے جیسے کربلا کے شہداء ہیں. کربلا کے شہداء پہ انبیاء کی روحیں آ کے سلام کرتی ہیں، ائمہ نے آ کے زیارتیں کی، سلام کیا. تمام مومنین جو دور سے یا قریب جا کے زیارت کرتے ہیں وہ شہداء کربلا پہ سلام کر رہے ہیں اور ان کا خاص مقام ہے روز قیامت. اگر ایک مومن کو یہ ایک چانس ملے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا اور شہادت بسم اللہ. کی سچویشن اس کے لیے پیدا ہو گئی تو اس سے بڑا شرف نہیں ہے. روز قیامت شہداء جو ہوں گے
وہ تو بغیر حساب کے انبیاء کے اچھا ساتھ ابھی جو لوگ قیامت شہید ہو رہے ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ جی ابھی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ کہ زمینہ سازی کر رہے ہیں اس وقت عراق کے اندر، لبنان کے اندر، سوریہ کے اندر مقدمات مقدسہ کو اتباعات عالیات کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ داعش کے حملوں سے بچایا جائے، دشمنوں کے حملوں سے بچایا جائے. اس میں جو شہداء ہو رہے ہیں یہ جو ابطال ہیں چاہے وہ حشد کے ہوں یا اور مختلف جگہوں کے ہوں، ان کا درجہ پیش خدا کیا ہے؟ یقیناً یہ بھی چونکہ ان کا نظریہ فقط اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ عراق کے اندر اتنا سلسلہ، ایک لمبا سلسلہ ہے جو جنگیں رہیں اور بہت کم جو ہے لوگ یعنی جو مرد ہیں ان کا عدد کم ہو گیا بہت زیادہ، اور اس وجہ سے قربانیوں پہ قربانیاں، ہر فیملی نے قربانیاں دی، ہر گھر میں شہید ہے. اس کے باوجود اس پیریڈ میں بھی جب اتنی تعداد میں لوگ اٹھتے ہیں اور بالکل نوجوان بچے، یعنی ابھی ممکن ہے ان کی ایج بلوغ کے تھوڑے عرصے بعد وہ شہید ہو گئے، بعض کی نئی نئی شادیاں تھیں، ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سوائے حب الحسین اور امام حسین علیہ السلام کے، اس حرم کی، مولا عباس کے حرم کی، کاظمین و سامرا سبحان اللہ. نجف کے حرم کی حفاظت اور ان ہستیوں کی قبروں کی حفاظت کے علاوہ اور مومنین کی جانوں کی حفاظت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. یہی ایک مقصد تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو بھی منہدم کرنے سے باز نہیں آئیں گے، جیسے انہوں نے سامرا میں امام زمانہ، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہ جو مقامات، گھر اور وہ سارا زرعی اور گنبد تھا، اس کو بم بلاسٹ کر کے 2 دفعہ شہید کیا. تو یہ جب ایسا کر سکتے ہیں تو یہ کربلا بھی آ کے اس طرح کریں گے جیسے تاریخ میں سابقہ کرے. تو فقط یہی مقصد تھا. تو ان کا شمار بھی شہدائے کربلا کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نصرت حسین علیہ السلام میں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. قبلہ ہمارے پاس 4 منٹ موجود ہیں، اگر سورہ ہود کے ذکر کو کمپلیٹ کر دیں تاکہ ہم اگلے جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس کو ایک اور جو ہے وہ پیرائے میں لے کر آئیں گے، تاکہ جو کتب اہل سنت کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا تھا اس چیپٹر کو آج انشاءاللہ کلوز کر دیں. جی 80 نمبر آیت ہے سورہ ہود کی. قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کہ جناب لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن اس آیت کا مصداق کوئی اور ہستی بھی ہے. میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کاش جو ہے میرے پاس ان لوگوں کے خلاف کوئی قوت ہوتی جو فساد پھیلا رہے ہیں، اور آوی الی رکن شدید، یا میں کسی ایسی ہستی کے پناہ میں چلا جاتا کہ جو بہت رکن شدید یعنی ایک پاورفل شخصیت ہے، تو ایسی کا شخصیت کا سہارا. یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اس مقام پہ. تو قندوزی حنفی نے اس مقام پہ بھی روایت کو جو لکھا ہے کہ یہ جو رکن شدید کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی مضبوط پاورفل کوئی چیز ہو، الا تمنیا لقوت القائم و شدت اصحابہ، یہ جو جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے فساد کے خلاف جو ہے جو ایک خواہش اور تمنا کی تھی، وہ یہ تھی کہ قائم مہدی علیہ السلام کی جو طاقت ہے ان کی طاقت مجھے نصیب ہو جائے، بشدت اصحاب اور امام زمانہ کے جو اصحاب کی پاور اور طاقت ہوگی اس طرح کی کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ان لوگ اس امت کے فساد کو دور کر دیتا. وہم الرکن شدید فإن الرجل منهم یؤتی قوت 40 رجلا، کہ امام مہدی علیہ السلام کہ جو اصحاب ہوں گے ایک شخص کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوگی، جسمانی طاقت ان کی اتنی خدا انہیں عطا کرے گا. وَلَوْ مَرُّوا بِالْجِبَالِ الْحَدِيدِ لَتَدَقَّدَقَ، کہ اگر وہ لوہے کے پہاڑوں کے پاس بھی گزریں تو وہ لرزنے لگیں. لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل، لا يكفون سيوفهم، کہ وہ اپنی تلواروں کو اصحاب امام مہدی علیہ السلام نہیں روکیں گے یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ آیت بھی امام زمانہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں بات کر رہی ہے. سورہ ہود کی اگلی آیت 86 نمبر آیت ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ اللہ کا جو باقی ہے، بقیہ ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین ہو. عالم شافعی سید مومن شولنچی نے اپنی کتاب نور الابصار میں
ایک لمبی حدیث لکھی ہے، اور اس مقام پہ بھی بقیت اللہ سے شافعی عالم دین نے کہا ہے کہ یہ اس مقام پہ امام مہدی علیہ السلام ہے، کعبے کے پاس اپنی پشت لگائیں گے، 313 ان کے اصحاب سب سے پہلے ان کی آ کے ان کی اتباع میں آئیں گے، اور یہی آیت امام زمان علیہ السلام سب سے پہلے اپنے اصحاب کے سامنے تلاوت کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، ثم یقول انا بقیت اللہ، پھر امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے، یہ شافعی عالم دین روایت لکھ رہے ہیں کہ میں ہی بقیت اللہ ہوں، و خلیفت ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، حجہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہوں، فلا یسلم علیہا احد الا قال السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض، جو بھی امام زمانہ پہ اس وقت ظہور کے بعد سلام کرے گا اسی طرح کے سلام کرے گا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اے بقیت اللہ، زمین میں اللہ کی بقیہ، ہمارا سلام ہو۔ اور اس روایت کو مالکی عالم دین ابن صباغ نے بھی اس روایت کو اس آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے، اور یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کی نور الابصار اہل سنت کتاب پیج 172 پہ، اور دوسری بھی اہل سنت کی کتاب ہے مالکی عالم دین کی الفصول المہمہ میں 12ویں باب میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ یہ اس ہود سورت کی آیات ختم ہو گئی جو امام زمانہ سے ریلیٹڈ تھی، اب انشاءاللہ آئندہ سورہ یوسف کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہیں، جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ناظرین آپ سے بات فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف الشرف عراق سے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کچھ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے اندر ان کو محدثین نے مورخین نے قلم کیا ہے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ اس سلسلے وار جو کچھ ظہور کے ضمن میں امام زمان اسلام کے ظہور کے ضمن میں جو ہے وہ پوری مکتب اسلامیہ کے اندر مختلف مشربوں اور مکتبوں کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی پوری ایک ریسرچ ورک کے ساتھ آپ